बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़स्लुन अल्फ़ाउ लित्ताक़ीब मअल वस्ल। चूँकि हुरूफ़ मानी शुरू हैं और हुरूफ़ मानी में से पहला जो वाव था वो हमने इससे पहले पढ़ लिया। अब यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है फ़ा, और फ़ा के बारे में कल भी आपने पढ़ लिया था कि अल्फ़ाउ लित्ताक़ीब मअल वस्ल, यानी फ़ा किसके लिए आता है? हुरूफ़ अतफ़ा तो हरफ़ अतफ़ तो है, लेकिन ये चीज़ को जमा भी करता है, उसकी बादियत को भी बताता है और बादियत के साथ फ़ौरियत को भी बताता है कि आई भी है जमा होकर, बाद में आई है, फटाफट आई है। बस ये है फ़ा का खुलासा। वलिहादा तुस्तअमलु फ़िल अज्ज़िया, और इसका इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फ़ा को अज्ज़िया जज़ाओं में, यानी शर्त की जो जज़ाएँ हैं ना उनमें इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होती है? लिमा अन्नहा ततअक़्क़बु शर्तु, इसलिए कि ये जो जज़ाएँ हैं ये भी अपनी शर्त के पीछे पीछे चलती हैं। तो फ़ा भी किसका माना जाता है? पीछे पीछे आने का, फटाफट। तो जज़ाएँ भी अपनी शर्त के वजूद के साथ फटाफट पीछे पीछे आती हैं। इदा वजद शर्तु वजदल मशरूतु, जैसे ही शर्त आती है ऐसे ही पीछे पीछे फटाफट क्या आती है? जज़ा। मसलन तू इन दखलत दार फ़ांत तालिक, तो अगर किसी ने अपने बीवी को कह दिया है तो और वो घर में दाखिल हो गई है, तो ये नहीं कि चलें जी 5 साल बाद हो जाना सी तलाक, नहीं, उधर से दाखिल हुई और उधर से फटाफट जज़ा आ गई, फ़ा जो आ गई है। अच्छा, तो जज़ा फ़ौरन आ जाती है, तो इसलिए जज़ाओं के ऊपर ये फ़ा दाखिल होना मुनासिब सूरत है, क्योंकि फ़ा भी ताक़ीब माल वसल को बताती है और जज़ा भी शर्त के पाए जाने के साथ फटाफट आ जाती है, तो दोनों आपस में गहरी मुनासबत रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात कि सबका इत्तिफ़ाक़ है उसूलियीन का इस बात पर कि ये फ़ा जो है मातूफ़ को मातूफ़ अलैह के हुक्म में शरीक करती है, सबका इत्तिफ़ाक़ है, और तरतीब के साथ करती है, यानी बादियत के साथ बाद में आएगी, और बिला मोहला, बिला ताख़ीर और मोहलत के बग़ैर करती है, वो जिसको मैंने कहा फटाफट, फौरी, वस्ल जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, जब इस लाइन की तशरीह हो गई, अब यहाँ पर ये देखें, इन्होंने कहा है ना कि अल्फ़ाउ लित्ताक़ीब, ताक़ीब, तो इससे नफ़ी हो गई किसकी? ताख़ीर की, और मुक़ारनत की, इन सारी चीज़ों की क्या हो गई? नफ़ी, क्योंकि ताक़ीब का माना होता है पीछे आना, फटाफट आना, और मुक़ारनत का मतलब होता है साथ साथ आना, तो साथ साथ तो नहीं आती ना, बादियत है इसमें, ताक़ीब का मफ़हूम है। और वसल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, माल वस्ली, इस वसल से ताख़ीर और मोहलत की नफ़ी हो गई है, वसल से ताख़ीर और मोहलत की नफ़ी हो गई है, और ताक़ीब से मुक़ारनत की नफ़ी हो गई है। ये बात ज़हन में आ गई? अच्छा जी, अब देखें इस बात को। क़ाल अस्हाबुना, यहाँ से अस्हाब हनफिया जो हैं उनके हवाले से ताक़ीब माल वसल का जो मफ़हूम बयान हुआ है फ़ा का, इस पर चंद मसाइल मुतफ़र्रे कर रहे हैं आपके सामने। कितने मसाइल बयान किए हैं जी? 4। कितने मसाइल बयान किए हैं डॉक्टर साहब? 4। पहला मसला है क़ाल अस्हाबुना, यहाँ से। दूसरा मसला है ये 2 लाइनें नीचे जाके वइदा क़ाल लिल ख़य्यात, यहाँ से। तीसरा मसला है वो सामने वलौ क़ाल बिअतु से। चौथा मसला है उसी के निचली वाली आयत वलौ क़ाल से। ये 4 मसले हो गए। अब चलिए इन मसाइल की तरफ। क़ाल अस्हाबुना इदा क़ाल अल बाइउ, जब बाय ने कहा बेतु मिन का, मैंने बेचा मिन का तुझ पर, हादल अब्दा, ये ग़ुलाम साहिब, बेअल्फ़िन 1000 के बदले में। फ़क़ाल अल आख़र, पस दूसरे ने आगे से मुश्तरी ने कहा, फ़हुव हुर्रुन, पस वो आज़ाद है, पस वो आज़ाद है। फ़ा का माना किया पस। अब देखें, उसने आगे से ये नहीं कहा अच्छा तूने बेचा तो मैंने कबूल किया, कबिल तो नहीं कहा, लेकिन फटाफट उसने कबूल करने का जो उसको मालिक होने का इख्तियार का जो असरात थे वो उसने मुरतब कर दिए। तो अब हम क्या कहें इसके बारे में?
تو کہتے ہیں یکون ذالک قبولا للبیع اقتضاء یا اقتضان، یہ جو یہاں پر اس کا قول ہے فهو حر، یہ قول قبول بنے گا للبیع، بے کو قبول کرنے کے لیے یہ ہوگا اقتضان وہ اقتضاء آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اقتضاء النص پڑھا ہے نا، کیا ہوتا تھا؟ کسی عاقل بالغ کا کوئی کلام ہو اور اس کو کمپلیٹ نہ ہو، اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ نہ کریں تو وہ کلام لغوا ہو رہا ہو، بیکار ہو رہا ہو، باطل ہو رہا ہو عاقل بالغ کا بولا ہوا، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی نکالنا ہے آپ نے، تو محذوف عبارت نکالیں۔ وہ جو اس نے کہا تھا اپنی بیوی کے حوالے سے، کسی کو کہا میری بیوی کو طلاق دو، تو بھائی وہ کیسے طلاق دے؟ تو ہم نے کہا تھا پھر یہ اندر سے محذوف عبارت ہے، میں تجھے اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، تو میری طرف سے وکیل بھی طلاق بن جا کر میری بیوی کو طلاق دے دو، یاد ہے نا؟ اقتضان وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں ہم یہاں پر قبل تو نہیں ہے، لیکن ہم قبل تو حال سے نکال لیں گے، اس نے جو کچھ آگے کروائی کی ہے فهو حر کہہ کر، تو اس سے نکال لیں گے۔ وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عَقِيبَ الْبَيْعِ، اور عتق یہاں پر ثابت ہو جائے گا بے کے بعد، بے کے پیچھے فٹافٹ ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، بخلاف ما لو قال، کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ فا کے بجائے واو کے ساتھ استعمال کریں تو مسئلہ کی نوعیت بدل جائے گی۔ وَهُوَ حُرٌّ، اس نے یوں کہا مشتری نے، وَهُوَ حُرٌّ، اور وہ آزاد ہے، یا او ہوا حرٌ، یا وہ آزاد ہے، تو فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدَّ لِلْبَيْعِ، تو یہ پھر بے کو قبول کرنا نہیں ہوگا، بے کو رد کرنا ہوگا، نہ اس طرح آزاد ہوگا۔ وہ ظاہر بات ہے یوں مالک ہی نہیں بنا، کس چیز کو آزاد کر رہے ہیں؟ اس نے تو بے کو الٹا کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو ذرا نقطے کو سمجھیں کہ یہ جو یہاں پر واو کے ساتھ تبدیلی آ گئی ہے، او اور واو، یہ واو اور او جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتے، ترتیب کے لیے جب اس نے اس کی طرف بے ڈال دی تھی ایجاب کر کے، اس کو قبول کرنا چاہیے تھا ترتیب کے ساتھ۔ فا تو اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے بعد ترتیب سے قبول آ جائے، اب قبول قولی آ جائے نہیں آیا، فعلی آ جائے، حالی آ جائے، وہ آ گیا۔ حالی ہے نا، آپ بار تنور پہ جاتے ہیں، 100 روپے پھینکتے ہیں اور آپ کو 5 روٹیاں اٹھاتے ہیں وہاں سے اور چپکے سے گزر جاتے ہیں، نہ ایجاب کیا آپ نے قولی، نہ اس نے قبول کیا قولی، یہ حالن چل رہی ہے بحث۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی، لیکن اب یہاں پر جو اس نے آگے سے وَهُوَ حُرٌّ کہا، تو یہ دونوں صورتیں، کوئی بھی صورت اس میں نہیں بن رہی قبول کرنے کی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ واو اور او جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، جب ترتیب کے لیے نہیں آتے تو ما بعد ما قبل پر مرتب نہیں ہوں گے، ما بعد ما قبل پر، اب ما قبل ہے بے کی آفر کی جا رہی ہے، تو ما بعد جو ہے اس پر مرتب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ترتیب کے لیے آتا نہیں ہے، تو گویا دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور علیحدہ علیحدہ جب ہوں گے تو گویا اگلی جو بات ہے وہ حرٌ، وہ الگ ہو کر ایک اور مفہوم اختیار کرے گی۔ وہ کیا مفہوم اختیار کرے گی؟ تم اس کو کیوں بیچنے لگے ہو حالانکہ وہ آزاد ہے؟ تم اس کو کیوں بیچنے لگے ہو حالانکہ وہ گویا اس پر اعتراض کر رہا ہے، تو بھی بیچتے ہیں اس کو سنگی ہو تو یہ بھی آزاد ہے۔ تو یہ اس بات کا یہ مفہوم نکالیں، کیونکہ یہ بات ہی الگ ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ یہ مفہوم نکالتے وہ حرٌ کا مفہوم بنتا کچھ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ کہتے ہیں میں بیچتا ہوں، کہتا ہے وہ آزاد ہے اور وہ آزاد ہے، تو اب اس کا مفہوم ٹھیک کرنے کے لیے ہم ادھر بھی عبارت نکال لیں گے کہ تو کیوں بیچتا ہے، وہ تو ویسے بھی آزاد ہے۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی غلط فہمی ہے یا وہ گپ لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ الگ باتیں۔ تو گویا اس لیے یہاں پر پھر وہ آزاد نہیں ہوگا اور بے بھی نہیں ہوگی۔ اب خلاصہ یہی نکلا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، ترتیب کے لیے آتا تو پیچھے اس کا لحاظ کیا جاتا، اور فا ترتیب کے لیے آتا ہے اس لیے آگے اس کا لحاظ کیا جائے گا جب وہ فہو حرٌ کہے گا۔ یہ ہے یہاں پر مختصر خلاصہ۔ یہ ایک مثال نمبر 1۔ مثال نمبر 2، وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، جب کسی نے درزی صاحب سے کہا، انظر دیکھیے الی ھذا الثوب، اس کپڑے کی طرف، کپڑے کی طرف، کپڑا لہرایا اس کی طرف، ایکفینی قمیصا، یہ ہمارا کرتا بانڈل سی ہو، درزی صاحب سے کہا ہمارا کرتا بانڈل سی، فنظر، اس نے نظر جو ماری، فقال، کہا نام بن جائے گا، فقال صاحب الثوب فقطعہ، فا آ گئی ہے، بس کاٹو اس کو پھر، یعنی اب اس نے کہا کافی ہے، کافی ہونے کے ساتھ مل کر آیا ہے، فقطعہ، کاٹو اس کو۔
اگر وہ کافی نہ کہتا تو فقطع بھی نہ آتا. تو فقطع گویا انحصار کر چکا ہے یکفینی کے اوپر، یعنی یکفی کا اس کے اوپر جو ہے انحصار کر چکا ہے. اب اگر وہ انحصار صحیح نہیں نکلتا تو قصور کس کا ہے؟ تو نے اتنی غفلت کیوں کی اس کا اتنا قیمتی کپڑا کہنے کے تو تباہ کر سکے. فقطعہ فقطعہ پس اس نے کاٹ ڈالا اس کو. فإذا هو لا يكفيه پس وہ نکلا لا يكفي کافی نہ نکلا. کان الخیاط ضامنا تو اب درزی پکڑا گیا، ضامن ہو گیا. لأنه کیوں؟ لأنه امره بالقطع اس لیے کہ اس نے درزی نے جو اس کو یا لأنه صاحب یہ جو اس نے کپڑے والے نے اس کو جو حکم کیا تھا خیاط کو بالقطع کاٹنے کا، عقیب الکفایہ اس کے کفایت کے یقین دہانی کے بعد کیا تھا. بخلاف ما لو قال اقطعوا او وقطعه فقطعه فانه لا يكون الخياط ضامنا. اب یہاں پر یہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا جی؟ اس لیے کہ واو ترتیب کے لیے، لہذا جب نہیں آتی تو قطع ثوب جو ہے یہ ما بعد جو ہے یہ ما قبل کفایت کے اوپر مرتب نہیں ہوگا، علیحدہ سے ہو جائے گا. لہذا یہاں پر وہ ضامن نہیں ہوگا. ولو قال وہی پس والا معنی اور والا معنی. ہاں جی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کلما والی طلاق بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. باقی طلاقیں اگر اس نے کہا کہ تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ پر، اب اس نے بات کی تو طلاق ہو جائے گی. اور جب ایک مرتبہ طلاق ہو جائے پھر ان کی دوبارہ سے نباہ ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ بات کرے تو طلاق نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ ایک مرتبہ جب شرط آ کے گزر جاتی ہے تو دوبارہ راؤنڈ نہیں مارتی، کیونکہ شرط میں تکرار نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بخلاف کلما، کلما میں راؤنڈ ہی راؤنڈ. کلما جب بھی تو نے تکلمتی فلانا، جب بھی فلاں سے بات کی تو ایسی 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 کی تیسی، تو جب بھی بات کرے گی تو بس ایسی کی تیسی ہوتی رہے گی. جی نہ پھر بھی نہیں، صرف کلما کا. اب کلما کا آپ پوچھیں گے اس کا بھی کوئی مفہوم ہوگا نا، وہ تو کلما عربی میں ہے، اب سارے عربی تو نہیں بولیں گے. تو وہ ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ تو ہماری زبان میں اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ہاں ان کو بھی تو جدوں جدوں. اردو میں ہے جب جب، اور دوسرا ترجمہ ہے جب کبھی. یہ دو ترجمے ہیں اس کے، جب کبھی جب جب. یہ مسئلہ بہت پہلے علماء کے درمیان میں بڑا پھنسا تھا، بڑے مسائل اس کا کیا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے، کیونکہ ایک مسئلہ اس طرح کی مسائل آتے ہیں، بعض اس طرح کے لفظ بھی بول دیتے ہیں. تو پھر اس کے یہ دو لفظ جب 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 کبھی، اگر یہ بول لیا بس معاملہ خراب کر دیا. اب ساری زندگی اون رڑ ہی رہو بے نکاح والے. اب جب بھی وہ کرے گا نا، یعنی اس نے کہا میں جب میں نکاح کروں، کلما تزوجت، جب میں نکاح کروں تو ایسا تیسا. اب یہ جب نکاح کرے گا تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. اب اس بیچارے کو ساری زندگی کیا رہنا ہے؟ بے نکاح رہنا ہے. لیکن حنفیوں نے اس کے لیے بھی ہیلا نکالا ہے. حنفیوں نے کہا ہے اس کا نکاح فضولی کروا دیں. نکاح فضولی آپ نے شاید باب النکاح میں پڑھا ہوگا. مثلا آپ سمجھ گئے کوئی مولوی صاحب یار یہ بیچارہ پھنس کے ہوں تک کچھ کرنا چاہیے، اور کیا گیا ہے کہ جا کے کسی جگہ سے کوئی رشتہ تھا اسے بات چیت کر کے اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کی مجبوری ہے، اس طرح مسائل ہیں، تو میں اس کی طرح بہت اچھا آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے رشتہ دیتے ہیں جی. آج جی آپ ایجاب کریں جی، لڑکی والوں کی طرف سے ایجاب، لڑکی سے ایجاب کروایا، ٹھیک ہے جی میں اپنے آپ کو اس کے اتنے اخبار میں 2 گواہوں کی روشنی، ٹھیک ہے جی. اور اس نے آگے سے کہا میں اس کی طرف سے اسی مجلس میں گواہوں کی روح سے قبول کرتا ہوں. اب یہ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح موقوف ہے. نکاح کی بھی قسمیں ہیں نا، نکاح موقوف ہے. اب نکاح موقوف ہے کس پر؟ اس کی اجازت پر. اب اس کی اجازت اگر منہ سے آتی ہے یا حال اس طرح کی کوئی ترتیبات سے آتی ہے تو آتے ہی کلما کی طلاق متوجہ ہوگی. اب اس کو پہلے سے سمجھایا ہو کہ میں جدوں جی کوئی کر کے نہ تو چپ کر سنی، ماڑو کو پوچھی نہ سوچی نہ، بس گڑی چل جاؤ بس جی گم سم بکمن ہو جاؤ، بس چپ کر کے زندگی گزار. تو پھر کبھی ایسے ہو جائے اور لے جا کے اس کے پاس چھوڑ دے اور وہ اس کے بعد اپنی زندگی ازدواجی گزارتا رہے، اس نے حال قال سے کچھ بھی
اپنی قبول نہیں کیا، بس چپ ہے، یہ چپ ہی ہے بس، تو اس کا کام چلتا رہے گا. جی ہاں تھا خاموشی اس سے سلامتی ہے، کہتے تھے بول گیا کام خراب ہو جائے، یا پھر نہیں مکی نہیں مکی دے پھر بھی نہ حال نہ قال، بس چپ. جی وہ بظاہر میں کسوری کا لا مسکرایا. اچھا چلیں جی، یہ آ گیا کہ 2 مثالیں ہو گئی ہیں نا. اب تیسری مثال کی طرف ہم جا رہے ہیں. لو قال بیت منک ھذا ثوبا، اس نے کہا کہ صاحب ثوب میں کپڑے والے نے، میں نے بیچا تجھ پر یہ کپڑا، کتنے جی؟ بعشرۃ، 10 درہموں کے بدلے میں. فقطعوا، پس اس کو کاٹو. فقطعوا، مشتری شروع ہوا اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ کاٹا. اس نے کہا بھی میں نے تجھ پر بیچا، اس نے آگے سے فقطعوا فا کے ساتھ اس نے کاٹ دیا اس کو. ولم یقل شیئا، اور وہ کچھ گل نہیں کی تھی، چپ کر کے کینچی رکھ سکی. کان البیع تاما، بے خود بخود کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کا کاٹنا ہی حالاً قبول کرنا ہے، اور ترتیب چونکہ چل رہی تھی فا کے بعد تو اس نے فٹافٹ کاٹا پھر اس کو. فقطعوا، تو اس نے فقطعوا، اس نے فوراً کیا کر دیا؟ کاٹ دیا اس کو. تو کان البیع تاما، یہ بے کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اگر یہاں پر کہتا وقطعوا یا اقطعوا اور وہ آگے سے وہ پھر کاٹ دیتا تو بے تام ہوتی نہ ہوتی، کیونکہ یہ ایک الگ جملہ بن رہا ہوتا، پھر وہ پہلے کے ساتھ اس پر مرتب نہ ہو رہا ہوتا. مرتب ہونے کے لیے ترتیب کا پیچھے سے آنا، گنجائش ہونا ضروری ہے نا. جب تک پیچھے سے ترتیب کی گنجائش نہیں آ گئی، اگلے والا بعد والا پہلے والے پر مرتب کیسے ہوگا؟ مرتب ہونے کے لیے پہلے آپ ترتیب کی گنجائش لے کے آئیں، اور وہ کس سے آتی ہے؟ فا سے، واو سے نہیں آتا. ولو قال، چوتھی مثال آ گئی، ان دخلت ھذا الدار، اگر تو داخل ہو گئی اس گھر میں، فھذہ الدار، پھر اس گھر میں، پھر پس اور پھر یہ معنی فا کام کرتے ہیں. تو فانت طالق، پس تو پھر کیا ہے؟ ویسے جب نتیجے کی طرف جاتے ہیں، جزا کی طرف، تو پس ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ منطق میں پڑھا ہے پس ہی استعمال کرتے رہے ہیں نتیجوں میں. فالشرط دخول ثانی، اب یہاں پر شرط کیا ہوگی؟ اب آپ کے ذہن میں فوراً آگے ہوگا جس طرح اس نے ذکر کیا اسی طرح ہونا چاہیے. مثلا پہلے گھر میں پہلے جائے اور فٹافٹ دوسرے میں جائے. اگر فٹافٹ نہ ہوا پھر بھی بچت ہو گئی، اور اگر پہلے دوسرے میں گئی اور پھر پہلے میں آئی، ترتیب خراب کر دی. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہی بات ہو رہی ہے. فالشرط دخول الثانی عقیب دخول الاولى متصلا به، اب شرط یہاں پر کیا ہوگا کہ دوسرے میں داخل ہو بعد فوری داخل ہونے کے پہلے میں، متصلم جڑا فٹافٹ. حتیٰ، اب یہاں سے آگے سے جو عدم اتفاقی صورتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، اعتراضی صورتیں. حتیٰ لو دخلت ثانیہ، یہاں تک کہ اگر وہ پہلے دوسرے میں جا کے داخل ہو گئی تو اس میں تعقیب اور ترتیب نہیں پائی گئی نا، الٹ کر دیا اس نے. اولاً او آخراً، یا دوسرے میں گئی لیکن بعد مدت، لیکن کچھ مدت بعد گئی، یعنی وصل نہیں پایا گیا، فوریت نہیں پائی گئی. لا يقع طلاق واقعہ نیچے لکھا ہے عدم وقوع شرط، جس طرح شرط کو واقع ہونا چاہیے تھا اس پوزیشن پر واقع نہیں ہوئی. 4 صورتیں ہو گئی ہیں جی اس کی فا کی. اب آگے آپ کو یہ تھا، یہاں تک تھا فا کا حقیقی معنی. فا کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ تعقیب مال وصل. فا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تعقیب مال وصل.